अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और अदालती हुक्म पर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा? सिंध बल्दियाती एक्ट 2013 की दो अहम शिकें कालदम और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिव्यू का फैसला किया है। अपोजिशन जमातें सिंध में सरापा एहतजाज थी बल्दियाती एक्ट को लेकर, और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त देने जा रही है। क्या वजह है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 2 दिन पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा था, और अब अपोजिशन जमातों ने, और ख़ास तौर पे चूँकि वसीम अख्तर साहब साबिक़ मेयर 2017 में अदालत गए थे मेयर के इख्तियारात और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात को लेकर, उस पर बड़ा फ़ैसला आया, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त देने जा रही है। इसकी क्या वजह बनी? क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि मकामी हुकूमतें जो हैं वो बाइख्तियार हों? ये मामला एक दफ़ा फिर अदालत में जा रहा है, और अदालती पहले भी 5 साल लगे हैं इस मामले को, और अब दोबारा अगर डिले टैक्टिस होगा तो नुकसान कराची का होगा, सिंध का होगा। दूसरी तरफ IMF की अगर हम बात करें, महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि पिछले 3 सालों से मसलसल एक साल का टाइम देते हैं, वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, आवाम को समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने मार्च तक कहा है कि मार्च तक हम कंट्रोल कर लेंगे चीज़ें, लेकिन शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई इससे भी ज़्यादा होगी। IMF भी यही कह रहा। साथ ही साथ चूँकि चीन का दौरा है, और चीन के दौरे की सफारतकारी तो अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा कहा यह जा रहा है कि माशी तौर पे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। किस तरह होगा? और CPEC पे चूँकि डेडलॉक थी, वो भी बेहतर होंगे मामलात। क्या पाकिस्तान सफारती जंग जीत सकेगा? और दूसरी तरफ चूँकि गुज़श्ता रात जो मामला हुआ बलूचिस्तान में, वो उस दहशत गर्दी की जो वाक़यात हुए और उसके जो ताने बाने हैं वो इंडिया से जाके मिलते हैं। इंडिया और अमेरिका क्यों नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े? और हमारी जो इंसाइट्स हैं उसके मुताबिक वो एक बड़ी कार्रवाई होना थी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को मुलतवी कराने की बड़ी साजिश थी, जो कि हमारी फोर्सेस ने इसको नाकाम बना दिया। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब कामरान अख्तर साहब, सीनियर रहनुमा साबिक़ MP MQ पाकिस्तान। कामरान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़हमीदा यूसुफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे कॉलम्स लिखती हैं, डिजिटल पे बड़ी एक्टिव हैं, कराची की सियासत पे और कराची के इश्यूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। फ़हमीदा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ सरदार नज़ाकत साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सरदार साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया जी। अब से थोड़ी देर बाद उज़मा करदार साहिबा ज्वाइन करेंगी, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वीडियो लिंक के ज़रिए, और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कामरान अख्तर साहब आपसे किस तरह देखते हैं? जीत जश्न मना रहे थे अदालत के इस फैसले पे, उससे पहले आप अपोजिशन के तमाम पार्टीज़ जो हैं वो सिंध में सरापा एहतजाज थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नज़रसानी कर रही है। मामला क्या है? कराची को इख्तियारात ना देने का है, मकामी हुकूमतों को इख्तियारात ना देने, नीयत का या तरजीहात का? हम देख रहे हैं कि जब अदालती फ़ैसले आते हैं तो वो चैलेंज हो जाते हैं। पहले तो 5 साल लगे इस फैसले को आने में। देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू को जो है वो लेकर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से एक बार फिर बिलखुसूस कराची और सिंध भर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो 2 रोज़ कबल जो फ़ैसला आया, इससे मैं समझता हूँ कि जो आवाम, बुनियादी आवाम, सिंध भर की आवाम जिन बुनियादी मसाइल से दो चार थी, तरस रही थी, पानी जैसी बुनियादी सहूलत से तरस रही थी, हेल्थ की सहूलियात से तरस रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से तबाही का शिकार था, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, जो वसीम अख्तर भाई जो पिछले 4-5 साल जो रोना रोते रहे और हर फोरम पर हर दरवाज़ा खटखटाते रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने जो है वो उनकी जो आए रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो उसको तनकीद का निशाना भी बनाते थे, तो मैं समझता हूँ कि उस पर जो है वो मोहर जो है वो सब्त हो गई। आपने ये जिक्र अपने इंट्रो में भी कहा कि अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज थी नहीं बल्कि हैं।
متحدہ گورنمنٹ کا احتجاجی سلسلہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے فوری طور پر سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، فوری اسی دن سیم ڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو تیاریاں تھیں احتجاجی سلسلے کی وہ جاری رہیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس میں سنسیئر ہے۔ جس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ سیخ پا تھے، ان کا فوری ری ایکشن جو آیا وہ ایسا تھا کہ بس وہ آگ بگولا تھے بالکل، جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، کیسے جو ہے وہ چیزوں کو کریں۔ ان کو اصل میں عوام کے مسئلے مسائل سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سلب کر کے ایک غاصب کی طرح کہ غاصب بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، سمجھ لے کہ وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پر ایک غاصب جو ہے وہ ایک ظالم نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، نمائندہ نہیں کہوں گا اس کو، یہ جبری نازل ہیں، یہ جبری حکمراں مسلط ہو گئے ہیں۔ 100 سیٹیں ملی ہیں سندھ حکومت کو سندھ اسمبلی میں، دیکھیے ظفیر بھائی، آپ بھٹو کے دور میں بھی اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی نہیں ملا۔ دیکھیے آپ فیئر مردم شماری کروا لیجئے، آپ فیئر حلقہ بندی کروا لیجئے، آپ فیئر الیکشن کروا لیجئے، ان کو لگ بتا جائے گا۔ اس پہ آتا ہوں فہمیدہ، آپ چونکہ کراچی کو لکھتی بھی ہیں، کراچی کے بارے میں کیا مسئلہ چل کیا رہا ہے؟ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، کراچی کو اختیارات دینے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، دوسری طرف عدالتی فیصلوں کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں میں ان سے تھوڑا سا ڈیفر کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ بہرحال سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ان کو ایک پوری نمائندگی پورے سندھ سے ملی ہے، ٹھیک ہے، کراچی سے بھی ان کی سیٹیں ہیں۔ اچھا رہ گیا جہاں تک یہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کا معاملہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ میئر پہ آ کے رک رہا ہے کراچی میں، جو انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کچھ سارٹ بھی کیا ہے۔ اب اچھا کیونکہ یہ لوگ تو پٹیشن میں ہی تھے، 2017 سے ان کی پٹیشن تھی جو گئی ہوئی تھی اور سارا کچھ، اور اب اس پہ جو آیا ہے فیصلہ کہ وہ یہ آیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کا جو ہے وہ اسے سیاسی، انتظامی اور جو ہے مالیاتی اختیار دینے ہیں، یہ ہے اس فیصلے کے اندر 74-75 جو اس کے اندر جو اہم شکیں تھی سندھ بلدیاتی ایکٹ 2013 کی، وہ کالعدم کی ہیں اور آرٹیکل 40 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس سچویشن میں اچھا تھوڑا سا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے شاید مجھے لگتا ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے جشن میں تبدیل ہو گیا، جشن میں تو ہوا تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے کہ جو سینٹر آف اٹریکشن ایم کیو ایم کو لینا چاہیے تھا، وہ اسٹیج آف سینٹر آف اٹریکشن جماعت اسلامی لے گئی، اور ان کا 27-28-29 دن کا جو ان کا دھرنا تھا وہ تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ تو سینٹر آف اٹریکشن میں وہ آ گئے۔ آپ دیکھیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ ملنے گئے ان سے، انہوں نے معاملات طے کیے، پی ایس پی کا بھی ہے معاملات۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نا، جس کا فائدہ جو ہے وہ سندھ حکومت کو ہو رہا ہے، اور سندھ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کے معاملات پہ نظر ثانی کر لیں گے اور یہ کر لیں گے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جو معاملہ ہوگا وہ ایم کیو ایم اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہوگا، کیونکہ سندھ حکومت اپنا بہت اچھے سے کاٹ کھیل گئی ہے، اور وہ میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا لا کے اور اپنے معاملات کو دیکھ لیں گے، کیونکہ اختیارات بہرحال مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پوری طرح تو منتقل نہیں کریں، پوری طرح منتقل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عظمیٰ کردار صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ عظمیٰ صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور آج آپ سے کر کے پھر سردار صاحب کی طرف جاؤں گا۔ پنجاب میں چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے چیئر بھی کیا اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں بھی، اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم ہی وہ سسٹم ہے جو عام عوام تک ان کا انصاف پہنچا سکتا ہے اور ان کے جو کام ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو، عدالتوں کو بلدیاتی انتخابات کے لیے آرڈر جاری کرنے پڑ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر تو خود برطانیہ کی مثال دیتے تھے، انٹرنیشنل بلدیاتی سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے کی بات کرتے تھے۔ ایک انیشیٹو جو انہوں نے کے پی میں لیا، اچھی بات ہے کہ براہ راست میئر کے الیکشنز ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی جو کارکردگی ہے، باقی جو چیزیں ہیں، اس میں ڈیلے ٹیکٹس استعمال ہوتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ عظمیٰ کردار صاحبہ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سن رہے ہیں ہم آپ کو۔ اچھا، دیکھیے ہمارے پنجاب میں تو ہر چیز جو ہے وہ بڑی ایک اسموتھ طریقے سے وہ طے پا رہی ہے۔ ہمارا جو بلدیات کا جو آرڈیننس ہے وہ ٹیبل ہو گیا تھا پچھلے سیشن میں پنجاب اسمبلی میں،
جی تو اس میں اپوزیشن نے یہ تجویز دی تھی اسپیکر صاحب کو کہ جی ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں بلدیات میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جس میں تمام پارٹیز جو ہیں بیٹھیں اور مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا کے تو وہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو قانون بننے جا رہا ہے کنسنسس کے ساتھ اس کو فلور پہ لے کے آئیں اور اس کو پاس کریں۔ یہ تجویز جو تھی وہ سارے ہاؤس نے انڈورس کی تھی اور اسپیکر صاحب نے اسپیشل کمیٹی پھر بنا دی تھی۔ پچھلے 1-2 ہفتے سے وہ تقریباً ہر ہفتے 3 یا 4 دفعہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، مل کے مشاورت ہو رہی ہے۔ کئی چیزیں بیچ میں جو کبھی ٹاؤن کمیٹیز کا ہم نے سنا کہ وہ بیچ میں وہ سجیشن آئی کہ اس کو وہ بھی ڈالیں، اور پھر بیچ میں اور بھی میونسپل کمیٹیز کی بات ہوئی۔ تو یہ جو آپس کا اس کی جو مشاورت ہے یہ تقریباً اب مکمل ہو چلی ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر لاسٹ ویک جب آئے ہیں لاہور میں تو انہوں نے کہا تھا جلد از جلد اس کو قانون کو پاس کیا جائے۔ تو اب جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا پنجاب اسمبلی کا جو ایکسپیکٹڈ ہے میرے خیال میں تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس جو ہے یہ آ جائے گا اور پھر اس پہ ڈسکشن بھی ہوگی، جو بھی ڈیبیٹ چلیں ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ڈسکشن کیا ہی اچھی بات ہو کہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ہو، جو کہ نہ تو سندھ میں ہو رہا ہے، نہ پنجاب میں، اور نہ ہی فیڈرل سطح پہ ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اس چیز کی کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ سردار نزاکت صاحب، گفتگو آپ نے کامران اختر صاحب کی بھی سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے، کامران اختر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ قابض ہیں، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مقامی حکومتوں کو کیوں اختیارات نہیں دیتے؟ اگر اختیارات ملیں گے مقامی سطح پہ تو سکھر کو بھی فائدہ ہوگا، جیسے آباد کو بھی فائدہ ہوگا، حیدرآباد کو بھی فائدہ ہوگا، کراچی کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں بہت شکریہ برادر، میں یہ کامران صاحب کی بات تو خیر چلو وہ غاصب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کراچی پہ کون غاصب تھا اور کس کی جو بدماشی یہاں سے ختم ہوئی ہے، اور یہ لوگ آج امن سکون کے ساتھ پاکستان کے شہری اس کراچی کے اندر رہ رہے ہیں، یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ آپ نے خود ہی ان کو کریکٹ کیا کہ پیپلز پارٹی 100 سے زیادہ 100 سیٹیں لے کے سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے، اور میں ان کی کسی اور بات کا کوئی جواب تو نہیں دینا چاہ رہا، البتہ میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آنریبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اور جن چیزوں پہ ہمیں اعتراض ہوگا تو اس میں ہم ریویو میں جائیں گے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب جو 2 دن پہلے ریٹائر ہو گئے، وہ کراچی کو اتنے زخم دینے کے بعد کراچی میں جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، پورا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ 40 جب وہ چیف جسٹس بنے تھے تو 42,000 کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے، جب انہوں نے چارج چھوڑا، جب ان کا آخری دن تھا تو 53,000 کیس وہاں پہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے۔ تو اٹ مین کہ وہ کوئی کام کر نہیں سکے سوائے اس کے کہ جی نسلا ٹاور کے پیچھے پڑے رہے، کراچی کے لوگوں کو دکھ دیتے رہے، زخم دیتے رہے، جس طرح کے ریمارکس پاس کرتے رہے، شرمناک قسم کے ریمارکس پاس ہوتے رہے آنریبل جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، ماضی میں بھی ہوتے رہے، ثاقب نثار صاحب بھی اپنا کام چھوڑ کے لوگوں کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم سونپتے رہے، اسی طرح صاحب بھی کنٹروورشل رہے۔ لیکن میں یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ جو یہ دوست ہمارے خوشیاں بنا رہے ہیں، ہم ان کی خوشیوں کو مل کر دوبالا کریں گے، لیکن ہم جو چیزیں ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمیں نہیں کرنی، کیا یہ اچھی بات ہو سردار صاحب ان کو اختیارات دیں نا تو خوشیاں دوبالا ہو جائیں آپ کی بھی اور ان کی بھی؟ دیکھیں اگر وہ پہلے والا کراچی چاہ رہے ہیں کہ 1 2 3 گن کے یہ کراچی شہر بند کروا دیں گے یا اس شہر سے عوامی اختیارات کی بات ہو رہی ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں اختیارات کی بات کرنے سندھ بھر کے لاڑکانہ کی عوام کے اختیار کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کو اسی طرح کا کراچی لاڑکانہ کشمور شکارپور سکھر ساری تقریریں سن لیں، اس میں ان کو اسی طرح کا کراچی چاہیے جس میں سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں لاڑکانہ بدل دیں، چھوڑ دیں کراچی کو، یہ لیکن اس طرح کے اختیارات ان کو دیے نہیں، لاڑکانہ کی ایک ماڈل یوسی بتا دیں، پوری دنیا کے اندر آیا ہے اس طرح سردار صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ کی کوئی ایک ماڈل یو سی بتا دیں، وہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں عدالتی ریمارکس وہاں کے بھی
بڑے زبردست ریمارکس تھے، وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ کتنے 90 ارب روپے لگے وہ نظر بھی نہیں آئے. وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ چیز 150 ارب. وہ جو چیز کامران صاحب کہہ رہے ہیں 150 ارب، انہوں نے تو اس میں اور اضافہ کر دیا. وہ جھوٹا چیز ہے. میں ان کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جی جی کہ عدلیہ پر بھی الزام اس تراشی. سال میں 5 لاکھ لوگوں نے آگے سندھ سے مختلف قسم کا علاج کروایا، چاہے NICVD ہے یا کہاں سے آئے سردار صاحب لوگ نے کروایا یا منچاہا فیصلہ آ گیا تو لیور ٹرانسپلانٹ میں کروایا. 5 لاکھ لوگوں نے سندھ سے علاج کروایا. یہ سندھ لیکن سندھ سے سنیے گا سردار صاحب، لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ملتی تو علاج لوگ کہاں کرا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا. میرے بھائی اس طرح کے کوئی انڈیویجل 1-2 انسیڈنٹ امریکہ جیسے شہر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کام. اچھا جی ظفیر بھائی، اختیار رکھنے والوں نے 14 برسوں میں 14 بسیں دی کراچی شہر کو. ان کو کم از کم وہ کراچی 14 سالوں میں 14 بسیں دی. اختیار رکھنے والوں نے 10 دی ہیں. تمام میڈیا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کٹ کر سکتا تھا، اور یہ دہشت گردی کرتے تھے. اب ان کو وہ بریکنگ نیوز آپ کے شو میں آ گئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اختیار منتقل نہیں ہوں گے. نہیں، اختیارات انہوں نے منتقل کرنے بدنیتی پر بدنیتی شامل ہے اس میں سارا. ان کو لوٹ کھسوٹ کا موقع ختم ہو جائے گا سارا. یہ تمام تر چیزیں عوام کی جو ہے وہ سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس بھی تھے، آپ نے کیا، آپ نے اس شہر کو کیا دیا؟ ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آئین کی آرٹیکل 140(1) کی روح پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے جو ہے اختیارات اور وسائل اور فنڈ جو ہے وہ نیچے ڈیلیور کیے جائیں، وہ مقامی حکومتوں کو ڈیلیور کیے جائیں، لیکن نہیں کیا گیا. تو یہ وسیم اختر صحیح رو رہے تھے نا، وسیم اختر صحیح رو رہے تھے نا. پہلے بھی بات کر رہی تھی، ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات منتقل ہوں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی ریویو میں جاری ہے، یہی بریکنگ نیوز ہے اور یہی اسٹوری ہوگی. اور رہ گئی بات کہ آپ عدلیہ پہ الزام تراشی کر لیں یا جو ہے اپنی بیڈ گورننس یا مس مینجمنٹ پہ بات نہ کریں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو ہے وہ عوامی اختیارات کی. ٹھیک ہے نا، اس وقت ہمارا فوکس وہ ہونا چاہیے عدلیہ کے ایگزیکٹلی. ریویو کی جہاں تک کی بات ہے، پاکستان پارٹی چونکہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اور اسی دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ریویو پہ جائیں گے، اور ریویو پہ جائیں گے نہیں تو اور کر بھی کیا سکتے ہیں، چونکہ اختیارات انہوں نے کراچی کو نہیں دینا. 14 سال مسلسل صوبے میں، 15واں سال ان کو چل رہا ہے اور کراچی ڈیولپ نہیں ہو رہا. اور کراچی کیا، سندھ کا کوئی بھی شہر ڈیولپ نہیں ہو رہا. ڈیولپ اگر ہو رہے ہیں تو فالودے والے ہو رہے ہیں، ریڈی والے ہو رہے ہیں، اور بلاول ہاؤس کے ارد گرد رہنے والے سب لوگ وہ تو ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن کراچی شہر ڈیولپ نہیں ہو رہا. اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.